वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे गुज़िश्ता रोज जो कराची के अंदर NA 249 का ज़िमनी इंतखाब हुआ और उसका जो नतीजा सामने आया है। अब तकरीबन जितनी भी जमातें उसके अंदर ये इलेक्शन के जो गैर हतमी नताइज अब तक आए हैं, उनके जो हारी हैं, चाहे वो हुकूमती जमातें हों या अपोजिशन की, वो सब एक ही बात कर रही हैं और वो ये है कि वो इस इलेक्शन रिजल्ट के ऊपर एतराज उठा रहे हैं। PTI के साबिक वजीर फैसल बाउडा साहब ने जब अपनी नेशनल असेंबली की सीट से इस्तीफा दिया तो उसके बाद यहाँ NA 249 की नशिस्त के ऊपर गुज़िश्ता रोज एक ज़िमनी इंतखाब हुआ। काफी कांटेदार मुकाबला रहा अगर नंबर्स को देखा जाए, और रात देर तक ही ये बात जो थी क्लियर हुई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे कादिर खान मंदो खेल साहब, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मिफ्ता इस्माइल साहब को लगभग 650-700 वोट के फर्क से हराया, जो मगर ये गैर सरकारी नतीजा है। इसके साथ साथ जो दूसरी दिलचस्प बात थी वो ये थी कि तहरीके लब्बैक जो एक कलअदम तंजीम है उसका तीसरा और पाक सरजमीन का चौथा नंबर रहा, और हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने पिछली दफे ये सीट जीती थी वो इस ज़िमनी इंतखाब पे 5वें नंबर पर आई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इन नताइज को यकसर मुस्तरद कर दिया है और इनको चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। मरियम नवाज साहिबा ने तो ये इल्जाम लगाया है कि NA 249 के जो इंतखाब के नताइज हैं वो चोरी किए गए हैं। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ ने भी धांधली का इल्जाम लगाया है बराह रास्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर। मामले खसूसी शहबाज गिल साहब ने तो ये दावा कर दिया है कि हल्के के अंदर मजमूई तौर पर इतना कम वोट पड़ा है कि वो 10% से भी कम है, और इस वजह से भी इस सारे अमल को कलअदम करार दे देना चाहिए। इस दूसरी तरफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो इसको अपने लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी कह रही है, जबकि वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने एक दफे फिर अपने मौक़िफ़ को दोहराया है कि इस बाई इलेक्शन के बाद ये साफ जाहिर है कि कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि जो हुकूमत है और अपोजिशन जमातें ये सब इकट्ठी बैठ के इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर काम करें। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो एक और बहुत बड़ा चैलेंज है वो है जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ दायर होने वाले मुकदमात और उसकी वजह से जो पार्टी के अंदर आवाजें उठ रही हैं। इस मामले के ऊपर उन्होंने वजीर आजम इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है कि बैरिस्टर अली जफर साहब जो है वो ओवरसी करेंगे सारे मामले को और देखेंगे। आज ही NA 249 के जो ज़िमनी इंतखाब हैं उसके अंदर तीसरे नंबर पर आने वाली जो कलअदम तंजीम है तहरीक लब्बैक, उस हवाले उसके ऊपर जो पाबंदी लगाई हुई है उस हवाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने आई है। कलअदम जो जमात है इसके ऊपर एक कमिटी बिठा दी गई है वजारत दाखिला के अंदर, जो वो अब ये सारे मामले को देखेगी। इन तमाम इश्यूज के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर लीडर और सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब। वेलकम टू द शो सर। जी सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि NA 249 के अंदर काफी एम्बैरसिंग रहा जो रिजल्ट आया। एक सीट जो आप लोगों की जीती हुई थी उसके ऊपर बहुत तनकीद भी हुई, जिस तरह आप लोग फैसल बाउडा साहब ने उस सीट को छोड़ा, उसके ऊपर दोबारा इंतखाब हुआ और इस दफे तो लग रहा था कि यू वर नॉट इवन इन द रनिंग। सारी जमातें ही तकरीबन जो मेन स्ट्रीम जमातें हैं या बड़ी जमातें हम कह सकते हैं सभी आपसे ज्यादा वोट ले पाई। आप लोग 5वें नंबर पे आए हैं। कहाँ आपने सीट जीती और कहाँ यू वर नॉट इवन इन द रनिंग दिस टाइम। ये कितना बड़ा एक अलमिया है जमात के लिए, और आप लोग इस हवाले से अब क्या सोच रहे हैं सर? देखिए वो तो आप देख रही हैं, इसका रिजल्ट तो आ गए हैं सामने और आप ये भी देख रही हैं कि क्या इसके ऊपर कंट्रोवर्सीज उठ रही हैं। कोई भी जमात वाय जीतने वाली जमात जो है इस इलेक्शन को नहीं तस्लीम कर रही और धांधली की एक पुकार है हर तरफ। तो ये इस चीज से वो तो हम डिबेट कर सकते हैं कि किसको कम वोट मिले किसको ज्यादा मिले, ये भी हम डिबेट कर सकते हैं कि ओवरऑल इतना ज्यादा टर्न आउट नहीं था, उसकी क्या वजह है। क्या लोग वैसे ही इलेक्शन प्रोसेस से तंग आ गए हैं या कोई और वजह थी जिसकी वजह से लोगों ने आके तो वोट नहीं किया।
تو یہ میرا خیال ہے تھوڑی سی آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ شاید یہ ڈیموکریسی کے خلاف ووٹ تھا. یہ نہیں جو لوگ آئے تھے وہ ایک طرح جمہوریت کے خلاف ایک آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہم تنگ آ گئے ہیں. یہ آپ جو ہے ہر الیکشن میں یہی ہوتا ہے کہ جو جیتنے والا ہے وہ کہتا ہے ہم جیت گئے, جو ہارنے والا ہے وہ کہتا ہے ہم بھی جیت گئے ہیں, دھاندلی ہوئی ہے. اس چیز کے لیے میں آئی تھنک فواد چودھری صاحب کی جو بات ہے اس کو آگے بڑھاؤں گا کہ یہ سارے چیز کو دیکھتے ہوئے ضروری ہے اب کہ, اور رسپانسبلٹی ہے, ایک ذمہ داری ہے ہر الیکشن میں جو بھی حصہ لیتی ہے جماعت اس کے اوپر اور اس کے لیڈران پہ, کہ بیٹھ کے یہ اصلاحات کی طرف اب جائیں, تاکہ یہ جو کنٹروورسی ہے کہ ہر الیکشن میں دھاندلی پتہ نہیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, لیکن آواز ضرور اٹھتی ہے کہ دھاندلی ہے, اور وہ کئی جگہ پکڑی بھی جاتی ہے, کئی جگہ ثابت بھی ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں کس طرح ہم ختم کریں گے سوائے اس کے کہ ہم اس طرح اصلاحات کی طرف جائیں, ریفارمز کی طرف جائیں اور اس معاملے کو ٹھیک کریں. بہت برا ہوگا اگر لوگ. کیا یہ ایک لمحہ فکریہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی نہیں ہے, کیونکہ کیا کہتے ہیں تھرڈ کنزیکٹیو ڈیفیٹ ہے, نوشہرہ کی سیٹ آپ نے ہاری, خیبر پختونخوا تو آپ کا مطلب کہ قلعہ تھا, اس کے بعد جب آپ ڈسکا میں ہارے آپ نے کہا جی وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی ہی سیٹ تھی, انہوں نے ہی جیتنی تھی. مگر اب کراچی کے اندر, اور سر آپ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا جماعت کے اندر کہیں اس پہ تنقید تو نہیں ہوگی کہ جس طرح فیصل باوڈا صاحب نے یہ سیٹ چھوڑی نوئنگ کہ وہ اتنے نیرو مارجن پہ جیتے تھے, اور کراچی کے اندر دوبارہ سیٹ جیتنا کتنا مشکل ہوگا, پھر بھی ان کو آپ لوگوں نے نہ صرف سیٹ چھوڑنے دی بلکہ سینیٹر بھی بنا دیا ان دا پروسیس. آپ کی نیشنل اسمبلی میں جو اب میجورٹی ہے اس میں سے ایک سیٹ اور کم ہو گئی ہے. دیکھیں یہ الیکشن تو پھر یہی ہوتا ہے, کسی نے ہارنا ہے کسی نے جیتنا ہے. ایک جس وجہ سے سیٹ ویکیٹ کی گئی اور جو اس کے مقصد تھے وہ تو اپنی جگہ پولیٹیکل اس کو اینگل سے آپ دیکھ سکتی ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ سیٹ ویکیٹ ہوئی تو الیکشن ہوا, اس میں بھرپور حصہ لیا سب پارٹیز نے, کسی نے جیتنا تھا کسی نے ہارنا تھا. وہ لوگوں نے ٹرن آؤٹ بھی آپ دیکھیں کتنا کم ہوا, اور اس کے علاوہ یہ جو دونوں طرف سے تینوں طرف سے آواز آ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, اس کو بھی دیکھنا ہے کہ واقعی یہ جو جیت جائز جیت ہے یا یہ ناجائز قسم کی جیت ہے. تو یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہوگا, لیکن اس کا ضرور پولیٹیکل انالیسس ہوگا, اور پارٹی میں آئی ایم شیور جو لوگ اس کو اپوز کرتے ہیں اس جو وکیٹ کی گئی سیٹ یا جن کا خیال تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, کریں گے اس رزلٹ کو. کیا آپ جیسے پچھلی دفعہ پاکستان مسلم لیگ نواز ڈسکا کے الیکشن کے بعد ای سی پی کے پاس گئی تھی, کیا آپ لوگ بھی جائیں گے اس الیکشن رزلٹ کے خلاف ای سی پی کے پاس؟ دیکھیں اگر ثبوت مل گئے تو ضرور جائیں گے. ابھی مجھے انفارمیشن تو ڈائریکٹ نہیں ہے لیکن انڈائریکٹ پتہ چلا ہے, اور جو بیانات آئے ہیں اس میں تو نظر آتا ہے کہ شاید الیکشن کمیشن آف پاکستان کو رجوع کیا جائے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف ہماری جماعت نہیں ہے, یہ شاید پی ایم ایل این کا بھی یہی خیال ہے, وہ بھی اس کو شاید چیلنج کریں. تو یہ بٹ مجھے ایز ایک سینٹ میں اور پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے اور جمہوریت میں یقین رکھتے ہوئے جو ایز اے سٹیزن آف پاکستان, مجھے کئی بار بڑا یہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم ابھی تک ایک ضمنی انتخاب ہے اور ضمنی انتخاب کرانا ہے ایک ہی جگہ پہ ہے. ابھی پورے پاکستان میں ایک نیشنل انتخاب نہیں ہے کہ ہر جگہ انتخاب ہو رہا ہو. یہ الیکشن پروسیس اگر ہم ٹھیک نہیں کر سکے, اور اس میں بھی لوگوں کو شک و شبہات ہیں اور اس میں بھی ایلیگیشنز ہیں, الزامات ہیں, تو یہ کس طرح ٹھیک کریں گے ہم اگر ہم بیٹھ کے یہ ساری الیکشن ریفارم کی طرف توجہ نہ دیں. تو بار بار میں اسی پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ پولیٹیکل تبصرے ٹھیک ہیں, آپ کی بات کے کتنے ووٹس دیے تھے, کتنے اس بار دیے, کتنے لوگ آئے جنہوں نے ووٹ کیا اس بار کمپیئر ٹو جو پہلی بار تھی. یہ ساری اپنے یہ پولیٹیکل جائزہ لینا بھی ضروری ہوتا ہے. ہر ایک کو اپنی اپنی کارکردگی دیکھنی ہے کہ کیا ہر پولیٹیکل پارٹی کیسا کام کر رہی ہے اور کیا لوگوں کا خیال ہے, اور یہ الیکشن ایک ریفلیکشن ہوتا ہے اس کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب الیکشن پروسیس کی پہ آپ کو یقین نہ ہو اور آپ کے خیال سے دھاندلی ہوئی ہو, تو پھر
اس سچویشن کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ آئندہ نہ ہو، اور یہ ہر الیکشن میں دیکھ رہے ہیں ہم کہ ہو رہا ہے، الیکشن ریفارم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ ہمیں پتہ نہیں کب کریں گے۔ یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جو بریک سے واپس ہم علی ظفر صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں NA 249 پہ جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے، جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک ڈویژن سی پیدا ہوگی، اور ساتھ میں جو بین ہے کالعدم تنظیم TLP کے اوپر۔ جی علی ظفر صاحب، سر یو دا مین آف دی آور، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جہانگیر ترین صاحب جن کے اوپر الزامات کیا لگے، آپ کی پارٹی کے اندر ایک دراڑ پڑ گئی، ایک فارورڈ گروپ سا بن گیا، سامنے آ گیا، شکایات کی اس نے۔ تو اب سر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے جب ان سے ملاقات کی تو پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ آپ دیکھیں گے اس معاملے کو۔ تو سر بتائیے گا تو ایگزیکٹلی اب آپ کیا دیکھیں گے، کہ کیا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو فارورڈ بلاک سا بنا ہوا ہے جہانگیر ترین صاحب ہیں، یہ اس سارے پروسیس کو انفلوئنس نہ کر پائے، یا آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے وہ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ PM ہاؤس سے فون کالز ہوتی ہیں، شہزاد اکبر صاحب جو ہے وہ انفلوئنس کر رہے ہیں ساری انویسٹیگیشن کو، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جماعت کے اندر سے اس طرح کا کوئی انفلوئنس نہ ہو اس انویسٹیگیشن کے اوپر؟ جی دیکھیں، جہاں تک جہانگیر ترین صاحب کا تعلق ہے، وہ آپ کو ہسٹری تو پتہ ہے ساری، کہ ایک شوگر کرائسس ہوا، اس پہ ایک رپورٹ آئی، اور رپورٹ کے بعد پھر کچھ FIRs بھی کٹی، جن میں سے 3 FIRs جہانگیر ترین صاحب کے خلاف بھی کاٹی گئیں، جس میں الزامات لگائے FIA نے منی لانڈرنگ کے اور مختلف پراپرٹیز لینے کے اور خرد برد کرنے کے پیسے جو ہے آپ کی ان کی کمپنی اس میں سے۔ تو یہ الزامات جب لگے، وہ FIRs ہوئیں، تو جہانگیر ترین صاحب کا موقف تھا کہ یہ الزامات بالکل بے بنیاد ہیں، یہ غلط ہیں، اور یہ بھی تھا کہ اس کے پیچھے میلافائڈے ہے، یہ بدنیتی پہ بیسڈ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے مجھے ڈائریکٹ کیا ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ اصل واقعات کیا ہیں، کیا واقعی ہی جو الزام ہیں وہ بے بنیاد ہیں، بدنیتی پہ بیسڈ ہیں، یا درست ہیں، FIA ٹھیک کہہ رہی ہے یا نہیں کہہ رہی۔ تو میں نے یہ اینگل سے دیکھ کے رپورٹ پرائم منسٹر صاحب کو دینی ہے، اور میں اس کے لیے دونوں سائڈز کو سن کے آپ FIA کی ساری انویسٹیگیشن کو دیکھیں گے اور یہ ڈٹرمن کریں گے کہ وہ جینوئن انویسٹیگیشن ہے، جینوئن الزامات ہیں، یا اس میں کوئی بدنیتی شامل ہے؟ جی دیکھیں، جو دونوں سائڈز کو سننے کے بعد جو دستاویزات ہیں، جو ڈاکیومنٹس ہیں، جو ایویڈنس ہے، جو پاسبل شہادت ہے، اس کے اوپر ایک پوائنٹ آف ویو بنا کے تو اس کو رپورٹ کی صورت میں پیش کروں گا پرائم منسٹر صاحب کو۔ لیکن یہ کوئی ججمنٹ نہیں ہے، یہ کوئی آرڈر نہیں ہے، یہ کمیشن نہیں ہے، یہ ایک فیسیلیٹیشن ہے، ایک رپورٹ کے طور پہ پیش کروں گا۔ تو اس کو اسی اینگل سے آپ کو دیکھنا پڑے گا، اس سارے کاروائی کو۔ کسی ادارے کے اوپر بیٹھ کے میں کوئی فیصلہ کرنے نہیں جا رہا۔ صحیح۔ تو سر پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک رپورٹ تیار کریں گے اوور آل جو سارا معاملہ ہے، اور اس پہ وزیر اعظم صاحب کو پیش کریں گے، مگر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ جو آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے، چاہے یہ 3 مہینے چلے، 6 مہینے چلے، کہ آپ اس سارے معاملے کو سپروائز نہیں کر رہے؟ نہیں جی بالکل، وہ تو دیکھیں سپرویژن تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر ادارہ اپنے قانون کے مطابق اپنی کارروائی کرتا ہے، اور اس کو سپروائز نہیں کیا جا سکتا، سوائے کوئی عدالت ہو تو اس کے اندر آپ چیلنج کر سکتے ہیں انویسٹیگیشنز کو۔ تو یہ ایک پیرلل انکوائری آپ کہہ لیں، یا اس کو ایک پیرلل پروسیس کہہ لیں۔
تو سر کوئی اس کے لیے ڈیڈ لائن بھی دی ہے وزیر اعظم صاحب نے آپ کو کہ آپ نے یو ہیو ٹو کمپلیٹ اٹ ود ان اے سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم؟ جی جب سب دونوں سائڈ کا موقف لے کے اپنی یہ ساری جو ہیئرنگ کرنے کے بعد امید ہے مجھے کہ انشاءاللہ مئی میں جلد از جلد، لیکن مئی میں ہی انشاءاللہ یہ رپورٹ دے دوں گا میں۔ اچھا سر، کیا آپ اس رپورٹ کی تیاری کے لیے جہانگیر ترین صاحب یا جو ان کے سپورٹرز ہیں جماعت کے اندر ان سے بھی رابطہ کریں گے، ان سے بھی گفتگو کریں گے؟ دیکھیں، جہاں تک سپورٹرز کا تعلق ہے، یا اگر آپ ایم پی اے جو ہیں جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہیں، ان کی اگر آپ طرف اشارہ کر رہے ہیں تو وہ تو ایک پولیٹیکل ایشو ہے، وہ اس کے ساتھ میرا یا اس رپورٹ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو ان کے ساتھ ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن ان کی جو جہانگیر ترین صاحب کی لیگل ٹیم ہے، ان کی جو فائنینشیل ٹیم ہے، ان کے جو اکاؤنٹنٹس ہیں، ان کے ساتھ ضرور ہیئرنگز ہوگی، میٹنگز ہوگی اور ہو بھی رہی۔ صحیح سر، ویری کوئکلی وی رننگ آؤٹ آف ٹائم سر، بہت تنقید ہو رہی ہے جو حکومت نے ایک طرف تو فیصلہ کیا کہ آپ لوگ ٹی ایل پی کو آپ بین کر رہے ہیں، اناؤنسمنٹ ہو گئی، مگر ساتھ میں انہوں نے الیکشن میں حصہ بھی لے لیا۔ لگتا ہے کہ جیسے دا گورنمنٹ از چینجنگ اٹس مائنڈ، آپ لوگوں نے سپریم کورٹ کو ریفر کیا ہے معاملہ، جو کہ بہت ضروری ہے اس لیگل پروسیس میں، نہ کوئی اور قدم اٹھایا ہے، تو وہ انہوں نے الیکشن میں بھی حصہ لے لیا، اتنی بڑی وہ جماعت بھی بن کے ابھر گئے۔ کیا سر یہ کیا مطلب کہ واٹ مطلب ہیز دا گورنمنٹ چینجڈ اٹس مائنڈ، یا کچھ آپ گو سلو کر رہے ہیں اس معاملے کے اوپر؟ نہیں جی، گورنمنٹ ہیز ناٹ چینج مائنڈ، تو نہیں چینج ہوا، تبدیل نہیں ہوا۔ اس میں دو قوانین لگتے ہیں، ایک تو قانون ہے جس کے تحت اس کو کالعدم قرار دیا گیا اور ان کے خلاف ایکشن لیا گیا جب انہوں نے مار دھاڑ کی اور لوگوں کو شہید کیا۔ لیکن دوسری طرف ایک پروسیس ہے کہ جب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی جو رجسٹرڈ ہے اس کو اگر آپ نے بین کرنا ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہ لے، اس کے لیے ایک الگ پروسیس ہے، اور وہ یہ ہے جس میں فائنلی آپ سپریم کورٹ کے پاس جاتے ہیں اور پھر سپریم کورٹ فائنل اپروول دیتا ہے۔ تو وہ پروسیس ابھی نہیں ہوا تھا، اس لیے یہ جو الیکشن آ گیا اس میں ان کو حصہ لینے کی اجازت مل گئی۔ بہتر تو یہ ہوتا ہے میری نظر میں، پرسنل رائے میں، کہ وہ پروسیس بھی جلدی کر دیا جاتا اور یہ الیکشن میں وہ حصہ نہ لے سکتے، اور اس سے شاید رزلٹ بھی تبدیل ہو جاتا۔ لیکن کیونکہ یہ پروسیس ابھی نہیں ہوا تو وہ ان کو یہ ایک چانس مل گیا کہ وہ اس کاروائی کے باوجود جو ان کے خلاف کی گئی تھی، اس کے باوجود ابھی تک الیکشن میں حصہ لینے سے ان کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی نہیں بین کیا گیا، اس کا پروسیس کمپلیٹ ہوا۔ سر آپ نے ہم سے گفتگو کی، ناظرین یہاں پہ لیں گے بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کورونا وائرس کے حوالے سے، اور جو تیسری لہر پاکستان اور انڈیا جیسے ممالک کے اندر بہت اس کی شدت نظر آ رہی ہے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے حصے میں ہم ذکر کریں گے کورونا وائرس کا، اور اسی حوالے سے جو تیسری لہر کی شدت اس وقت خاص طور پہ ہمارے خطے میں دیکھی جا رہی ہے۔ بھارت کی بات کریں یا پاکستان کی، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو تیسری لہر ہے اس کی شدت پچھلے پورے سال سے کہیں زیادہ ہے۔ ہیلتھ کیئر سسٹم بھی اس وجہ سے خاصا دباؤ کے اندر ہے۔ بھارت کی تو جو اس وقت کہانیاں یا امیجز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو لگ رہا ہے کہ جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے بھارت کے اندر وہ تو سچ مچ اب ٹرپ کر ہی چکا ہے۔ پاکستان میں حالت ابھی کے لیے اتنی بری نہیں ہے، مگر صاف ظاہر ہے کہ جو ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کے اوپر دباؤ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، اور آکسیجن سپلائی کے اوپر بھی دباؤ کی بات ہو رہی ہے۔ جو آفیشل فگرز ہیں پاکستان میں، اس کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو ہماری جو پازیٹیوٹی ریشیو ہے وہ 10% کے لگ بھگ ہے، جبکہ جو کریٹیکل پیشنٹس کی تعداد ہے وہ گزشتہ برس جون، جو پہلی ہماری لہر تھی جو بہت ایک مشکل وقت تھا ہمارے لیے، اس سے دگنی بتائی جا رہی ہے۔
اسی تناظر کے اندر پالیسی میکرز جو ہے وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر صورتحال بہتر نہ ہوئی تو ایک سخت لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا۔ ابھی بھی اگر ملک کے اندر دیکھیں تو جو کاروباری اور سماجی سرگرمیاں ہیں ان کے اوپر کافی پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ یورپ کے اندر however اس وقت جو صورتحال ہے وہ کافی بہتر سی کچھ نظر آ رہی ہے۔ کافی ممالک جیسے کہ برطانیہ یا اگر امریکہ کی بات کی جائے تو ان کے اندر صورتحال نہ صرف کنٹرول میں ہے بلکہ آہستہ آہستہ سرگرمیوں کو بھی بحال کیا جا رہا ہے۔ ویکسینیشن جو ہے وہ پاکستان کے لیے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ نمبرز ویسے تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز یہ بھی اطلاع حکومت نے دی کہ اب ایک دن کے اندر 1 لاکھ لوگوں کو ویکسینیٹ کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ ویکسینیشن کی طرف آ رہے ہیں، مگر پھر بھی اوور آل نمبرز کو دیکھا جائے تو یہ بہت کم ہے۔ اس سارے معاملے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فہیم یونس صاحب، یہ میریلینڈ یونیورسٹی کے انفیکشس ڈیزیز ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ہے۔ ویلکم ٹو دی شو ڈاکٹر صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، تیسری لہر کی اگر بات کریں تو ہمیشہ پچھلا پورا سال یہی گفتگو ہوتی رہی کہ ہمارے خطے کے اندر شاید نقصان کرونا وائرس کی وجہ سے، اس پینڈیمک کی وجہ سے اتنا نہیں ہوا جتنا کہ ہم نے یورپ میں یا امریکہ میں دیکھا، مگر یہ جو تیسری لہر ہے اس سے سچویشن لگ رہا ہے کہ بالکل تبدیل ہو گئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ از اٹ وہی جو بات ہوتی ہے بار بار کہ وہ جو ویریئنٹ آیا ہے، یو کے ویریئنٹ، اب کوئی انڈین ویریئنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے، کیا سچ مچ صرف یہی وجہ ہے جو اس دفعے ہم اتنی زیادہ شدت دیکھ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم عارفہ، شکریہ آپ کے کوشچن کا۔ میرا خیال ہے یہ 2 بڑی وجہ ہیں، ایک ویریئنٹ اور دوسرا ہمارا رویہ۔ دیکھیں، ویریئنٹ کے بارے میں کچھ وثوق سے اس لیے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ میرے کم از کم اسیسمنٹ کے مطابق پاکستان نے ابھی 0.1% کے قریب جینیٹک سیکوینسنگ کی ہے، جس کو جینومک سیکوینسنگ کہتے ہیں۔ تو ایک بہت بہت چھوٹا سیمپل ہے، لیکن ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ جو یو کے کا ویریئنٹ ہے B117 وہ موسٹ لائکلی اس وقت تقریباً پورے پاکستان میں یقیناً پھیل چکا ہوگا۔ میں اپنا اندازہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ اگر ہمارے رویے، ہمارے گھروں میں، ہمارے دفاتر میں، ہماری مساجد میں، اگر ہماری پولیٹیکل ریلیز میں اگر کرونا کا احترام نہیں ہے، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، کرونا سے خوف نہیں کھانا چاہیے لیکن اس کا احترام کرنا چاہیے۔ احترام کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ہاتھ دھوئیں اور ہم ماسک پہن کے سوشل ڈسٹینسنگ کریں۔ اگر ہم یہ 2 چیزیں نہیں کریں گے تو یہ نئے ویریئنٹ 30 سے 50 گنا زیادہ تیزی سے پھیلتے ہیں، اور اگر یہ زیادہ مہلک نہ بھی ہوں تو جسٹ بائی دا فیکٹ کہ یہ اتنے زیادہ لوگوں کو امپیکٹ کر دیتے ہیں، آپ کا ہیلتھ سسٹم پریشر میں آئے گا اور آپ کی اموات بڑھ جائیں گی۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں بھارت کے اندر صورتحال، کیا آپ کا خیال ہے کہ پاکستان از آلسو ہیڈڈ ڈاؤن دا سیم روٹ؟ کیا جس طرح کہتے ہیں کہ ہم اگر ہماری اس وقت صورتحال بہتر ہے تو بس کچھ دنوں یا ہفتوں کی بات ہے، ہم بھی وہیں کھڑے ہوں گے جہاں بھارت آج کھڑا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہماری صورتحال ورس کی طرف جا رہی ہے، بہتری کی طرف نہیں جا رہی، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ پیش گوئی نہیں ہے، پروجیکشن ہے۔ فرق دونوں میں یہ ہوتا ہے کہ پیش گوئی اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کے پیچھے خواہش ہوتی ہے کہ یہ پوری ہو جائے، پروجیکشنز اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ ہم اپنا رویہ بدلیں اور اس پروجیکشن کو غلط ثابت کریں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ جب میں یہ گرافس شیئر کرتا ہوں، جب میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمارا رسک بڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں کہ طوفان آ رہا ہے، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ ایسا طوفان ہے جس کا رخ آپ موڑ سکتے ہیں۔ آپ اپنے رویے آج تبدیل کر لیں، یہ پروجیکشن چینج ہو جائے گی، اس لیے پروجیکشنز کی جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہمارے رویے تبدیل نہیں ہوں گے تو کیا ہم بھارت تک پہنچیں گے یا نہیں، وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، لیکن اس میں مجھے بالکل کوئی شک نہیں کہ اٹ از گیٹنگ ورس۔ ڈاکٹر صاحب، تو یہ کس طرح رویے تبدیل ہوں؟ مطلب کہ اب سال ہو گیا ہے، اویئر کیمپینز بھی چلا لیں، لاک ڈاؤنز بھی کر لیے، ہم نے دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں، فوج کو بھی سڑکوں پہ بلا لیا ہے، فائنز بھی ہو گئے۔ لگتا ہے کہ جیسے وہی بات جو بار بار یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر بھی بات کی گئی کہ ایک طرف آبویسلی لوگ بھی تھک گئے ہیں،
وہ سنجیدگی سے نہیں لے رہے, دے وانٹ ٹو لیڈ دیئر نارمل لائف. کس طرح رویے تبدیل کیے جائیں؟ کیا آپ کچھ گائیڈ لائنز دے سکتے ہیں؟ واٹ مور شوڈ دا گورنمنٹ ڈو؟ جی یہ تھوڑا مشکل سینسیٹیو کوشچن ہے، اور میری گزارش ہے کہ لوگ اس کو پرسنلی نہ لیں اور اس کو پولیٹیکل لینز سے نہ دیکھیں، انسانیت کے لینز سے دیکھیں. دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے عارفہ، یہ پینڈیمک کا دوسرا دن نہیں ہے، یہ پینڈیمک کا دوسرا سال ہے. اب تک ہمیں یہ بیسک باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ ماسک پہنو. اب تک ہمیں یہ بیسک باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ بازاروں میں نہ جاؤ یا اس طرح سے آپس میں ہجوم نہ بناؤ. اس کی کچھ وجہ ہیں، اور میری ادنا رائے میں ایک سمپل وجہ یہ ہے کہ جو میس کمیونیکیشن کی گئی ہے اس کی رول ماڈلنگ نہیں کی گئی. دیکھیں لوگ وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں، لوگ وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. اور اس سے میری مراد جو انفلوئنسرز ہیں، جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، جو اول الامر ہیں، جو علماء ہیں، جن کو لوگ فالو کرتے ہیں. تو دیکھیے اگر ہماری مساجد میں ہجوم رہیں گے، اگر ہمارے گھروں میں بڑی بڑی پارٹیز ہوں گی، اگر ہمارے سیاستدانوں کی تصویریں آئیں گی ایسی جگہوں پہ کہ جہاں پہ وہ بغیر سوشل ڈسٹنسنگ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر بڑی بڑی پولیٹیکل ریلیز ہوں گی، تو لوگ وہ نہیں کریں گے جو آپ یا میں کہہ رہے ہیں، لوگ وہ کریں گے جو وہ دیکھ رہے ہیں. تو جس کا بھی سرکل آف انفلوئنس ہے ان پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس کی ساری ذمہ داری حکومت پہ نہیں ہے، حکومت پہ ضرور یقیناً بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن اس کی ذمہ داری ہر اس شخص پہ ہے جس کو 5 10 15 لوگ فالو کر رہے ہیں یا 1000 لوگ فالو کر رہے ہیں. اگر میں ایک مسجد کا خطیب ہوں، امام ہوں، تو میری یہ ذمہ داری ہے اور وہ لوگ میری وجہ سے بھٹک رہے ہیں. اگر میں ایک بزنس اونر ہوں اور میں نے اپنے بزنس میں پراپر نہیں کیے انتظامات، تو یہ میری ذمہ داری ہے. اگر میں ایک پولیٹیکل لیڈر ہوں اور میں غلط میسج دے رہا ہوں، تو انفارچونیٹلی یہ وہ بات ہے. اور میں یہ بات کھلے عام اس لیے کہہ سکتا ہوں کیونکہ میرا کسی پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرے لیے سب برابر ہیں. سو آئی تھنک اف یو آسک می، یہ وہ چیز ہے جہاں پہ آج تک انفارچونیٹلی ہم متفق نہیں ہو سکے. ڈاکٹر صاحب یہی مسئلہ جو ہے وہ ویکسینیشن کے ساتھ بھی پاکستان کے اندر نظر آتا ہے. آبویسلی دو ایشوز ہیں یہاں. ایک ویکسینز کی سپلائی کا، بیکاز دا ڈبیٹ از آل اوور کہ کس طرح مونوپلائز کر لیا ہے امیر ممالک نے ویکسینز کی سپلائی کو. اور دوسرا جو تھوڑی بہت آ بھی رہی ہے پاکستان یا بھارت جیسے ممالک کے اندر، لگ رہا ہے کہ خاص طور میں پاکستان کے اندر، میں بھارت کے بارے میں تو بات نہیں کر سکتی، کہ لوگ ابھی بھی کچھ زیادہ کیا کہتے ہیں ان کا رجحان اس طرف نہیں ہے. وہ لگوانا نہیں چاہتے، ان کے خیال میں یہ اہم نہیں ہے. یہاں بھی پولیٹیکل میسیجنگ یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں انفلوئنسرز کی میسیجنگ کا مسئلہ ہے، اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں ویکسین جو ہے اس کی بھی اب ایشوز ضرور آ رہے ہیں. ہمیں آگے سوچنا ہے. میرے خیال میں ہمیں ہر وقت 3 سے 6 مہینے آگے دیکھ رہے ہونا چاہیے. آج یہ جو ویکسین کی پروکیورمنٹ کی بات ہے، یہ تو 6 مہینے پہلے ہونے والی بات تھی. یہ تو پچھلے ستمبر کی بات ہے جب ملکوں نے اس کے بارے میں کام کیا. اور میں امیر ملکوں کی بات نہیں کر رہا، میں موراکو کی بات کر رہا ہوں، میں ساؤتھ امریکہ کے ملکوں کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت ہمیں جہاں دیکھنا ہے وہ ہے ویکسین ہیزیٹنسی. ہمیں بڑا ڈائریکٹلی اینڈ ریسپیکٹفلی کنفرنٹ کرنا ہے ان انفلوئنسرز کو جو ویکسین کے بارے میں افواہیں پھیلا رہے ہیں. دیکھیں اگر ایک عام آدمی سڑک پہ افواہ کی بات کر رہے تو اس سے ایفیکٹ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کا ایک بہت بڑا کالم نگار یا آپ کا ایک بہت بڑا اینکر یا ایک بہت بڑا پولیٹیشین اس کے خلاف ہے، تو ان کو کسی پروگرام پہ بلا کے احترام کے ساتھ ان کے ساتھ ایک اسٹریٹ اپ گفتگو ہونی چاہیے جس کو عوام سن سکے. ان کو جس کو ہم کہتے ہیں کال آؤٹ کرنا چاہیے. ہم ان کو اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اگنور کریں گے تو وہ ایک مومنٹم بنائے گی چیز. اور آج سے 3 مہینے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کے پاس ویکسین ہو لیکن ویکسین لگوانے والے نہ ہوں. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں عارفہ کہ آج امریکہ میں انفارچونیٹلی ہم اس سچویشن میں آ گئے ہیں. میرے فیملی ممبرز 2 دن پہلے وال مارٹ میں پھر رہے تھے تو وال مارٹ میں اعلان ہو رہا تھا کہ کوئی بھی آ کے اپنی ویکسین لگوا سکتا ہے. اس حد کی ویکسینیشن اب امریکہ میں موجود ہے، لیکن ہمارے نمبرز میرا خیال ہے کہ اب کم ہو رہے ہیں کیونکہ جو لوگوں میں ہیزیٹنسی ہے وہ لگوانا نہیں چاہ رہے. تو ہمیں آج اس ہیزیٹنسی پہ کرنا ہے.
शॉर्ट ब्रेक है नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जब हम वापस आएंगे तो हम डॉक्टर फहीम यूनुस से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर फहीम यूनुस साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से। जी डॉक्टर साहब, अभी भी पाकिस्तान में वैक्सीन के हवाले से बहुत से सवालात हैं। जैसे कुछ लोग समझते हैं कि सिंगल शॉट वैक्सीन जो है वो शायद इतनी मौसर नहीं है जितनी डबल शॉट है। कुछ कहते हैं कि जी स्पुतनिक जो है उसको लगवाओ तो बुखार होता है, दर्द शर्त होता है जिस्म में, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। साइनोफार्म के बाद अगर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है तो वो इफेक्टिव नहीं है, या इस तरह की भी अब बातें सामने आ रही हैं कि जो वैक्सीन हैं ये जो साउथ अफ्रीकन या ब्राजीलियन वेरिएंट्स हैं इनके खिलाफ मौसर नहीं है। आप बताएं सर कि क्या मतलब कि कोई प्रेफरेंस देनी चाहिए लोगों को किसी एक वैक्सीन को दूसरी पे, और ये वेरिएंट्स के बारे में फिक्र करनी चाहिए? जी बिल्कुल, पहले तो कुछ असूल हमें एग्री कर लेने चाहिए। पहला असूल यह है कि सवाल पूछना अच्छी बात है। पिछले अक्टूबर में मेरे जहन में भी बहुत सारे सवालात थे वैक्सीन के बारे में, तो इसलिए अगर सवाल लोग पूछ रहे हैं तो वो एक अच्छी बात है, उनके सवालों के हमें जवाब देने चाहिए। और दूसरा असूल ये है कि तहकीक के साथ चलना चाहिए, किसी इंसान की राय के साथ नहीं, क्योंकि मेरी राय गलत हो सकती है लेकिन हजारों लाखों लोगों पे जो तहकीक होती है जो फिर साइंटिफिक जर्नल्स में छपती है उसके साथ हमें चलना चाहिए, जिसको हम मेडिकल एविडेंस कहते हैं। अब एविडेंस के लिहाज से ये वैक्सीन्स एक दूसरे के साथ इनका हेड टू हेड कंपैरिजन नहीं हुआ, तो कोई बंदा ये तौसीक से नहीं कह सकता कि साइनोफार्म अच्छी है या स्पुतनिक अच्छी है या कोई और वैक्सीन अच्छी है, क्योंकि इनका इकट्ठे मुकाबला नहीं किया गया। तो ये मुमकिन है कि इनमें कुछ मामूली फर्क हो, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त आई वुड से कि ये सब की सब अच्छी हैं, जो आपको मिले वो आप लगवा लें। उसकी वजह यह है कि ये सब की सब, इसमें कोई शक नहीं कि ये सेफ हैं। इन सब के ऊपर इतनी तहकीक हो चुकी है और वो छप चुकी है कि ये सब की सब सेफ हैं। वैक्सीन के बाद साइड इफेक्ट्स का होना या ना होना, इसका कोई ताल्लुक नहीं है उस वैक्सीन की ताकत या उसके असर या उसके मुअस्सर होने से, क्योंकि मेजॉरिटी को आमतौर पे साइड इफेक्ट्स नहीं होते। एक छोटी तादाद है जिनको फीवर, बुखार होगा या जिस्म में दर्दें होगी। तो अगर आपको नहीं ऐसा हुआ तो शुक्र कीजिए अल्लाह का, लेकिन वैक्सीन पे शक मत कीजिए। और इसी तरह से ये जो वेरिएंट्स की बात है, इसके ऊपर इतनी स्टडी नहीं हुई अभी। साइनोफार्म या स्पुतनिक, जहां तक मेरा अंदाजा है, इन वेरिएंट्स के ऊपर उनकी इतनी स्टडी नहीं हुई। फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की ज्यादा हुई है। लेकिन पाकिस्तान जैसे एक मुल्क में इस वक्त जब आग लगी हो तो आप ये नहीं देखते कि बाल्टी छोटी बाल्टी है पानी वाली या बड़ी बाल्टी है, आपको जो पानी मिले आप वो उस आग पे डालते हैं। उसी तरह इस वक्त एक पैंडेमिक की आग लगी हुई है पूरी दुनिया में, यकीनन पाकिस्तान में भी। तो जो वैक्सीन मिले वो कम मौसर हो, ज्यादा मौसर हो, क्योंकि वो सेफ है, उसका नुकसान नहीं है आपको। मेरा मशवरा है कि लोगों को वो फौरन लगवा लेनी चाहिए, और वेरिएंट के डर से वैक्सीन ना लगवाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आपको यूं नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते। आपने हमसे गुफ्तगू की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।